बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। इलेक्शन की तैयारी का प्रोसेस। इमरान खान साहब बड़े अरसे से डिमांड कर रहे हैं और उन्होंने कल भी एक डिमांड किया है। साबिर भाई, मुल्क पर मुसल्लत तमाम चोर एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। आवाम की फ़िक्र करने वाला इस वक्त जेल में है। अमानुल्लाह खान साहब कह रहे हैं, जनाब बिल्कुल है, और उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी चाहिए उनको बाहर निकालने के लिए। ये पाकिस्तान के अवाम ने करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। किसी डंडे सोटे की ज़रूरत नहीं है, नारे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने घरों से निकलें, अपनी दुकानों से निकलें, अपने दफ्तरों से निकलें, गलियों में आके खड़े हो जाएं, बाज़ारों में आके खड़े हो जाएं। और 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ आवाम का अगर ज़्यादा नहीं 5% भी, 25% भी निकल आए तो 5 करोड़ बनता है, 20 करोड़ बनता है। ठीक है जी। 20% निकले तो 5 करोड़ बनता है। अवाम जो है पूरे मुल्क में अगर निकल आए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, और आपकी जो है तब्दीली वो 3 दिन के अंदर अंदर ना आए तो जनाब आप जो मर्जी हमसे कीमत वसूल कर लेना। और इसके लिए निकलना ज़रूरी है। बांग्लादेश के अवाम ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, और वहाँ की वज़ीर आज़म को जो 15 साल से काबिज़ थी, उसे हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़रार होना पड़ा, और इस वक्त वो सियासी पनाह लिए हुए है। ठीक है जी। यही काम श्रीलंका में हुआ, यही काम आपका मिडल ईस्ट में हुआ, और वहाँ पे भी हुक्मरानों को जाना पड़ा। और यही काम आपके पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में हुआ था कि अशरफ गनी साहब को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था, और हेलीकॉप्टर लिया और वो उड़ गए थे और काबुल छोड़ गए थे। तो ये अवाम है, क्योंकि अवाम अभी काबुल के गेट पे पहुंची थी, और बांग्लादेश के अवाम अभी सड़कों पे थे, अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ नहीं गए थे, तो वो फ्लाई कर गई थी। तो इसलिए जनाब इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके लिए कोई लाठी गोली की ज़रूरत नहीं है, और कोई वो नहीं है, बदअमनी की ज़रूरत नहीं है। पीसफुल जो है, सबसे ज़्यादा जो मौसर एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज होता है। और इसके लिए मैं आपको मिसाल, अपनी आंखों से हम तब्दीलियां देख चुके हैं। आप जनरल परवेज मुशर्रफ जैसा जितना तगड़ा आदमी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, वो चीफ मार्शल भी था, वो आपके प्रेसिडेंट भी थे, वो मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी थे, वो चेयरमैन जनरल, सारा कुछ थे वो। लेकिन जब तहरीक चली, अवाम निकले, और उसके बाद वो फारिग हो गए, और फिर फांसी के फंदे तक उनको सजा हुई। और ये अलग बात है कि उनके कबीले ने उनको वो सैल्यूट करके उनको दफनाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी मौजूद है सेठ वकार का। इसके बाद ही इसी तरीके से हमने उससे पहले भी हमने देखा, क्योंकि 77 में आखिरी धांधली जो है वह 77 में हुई इलेक्शन में, और मार्च में इलेक्शन होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब धांधली करवाते हैं कौमी असम्बली की सीटों पे, और उस वक्त 2 दिन बाद होता था सूबाई असम्बली का इलेक्शन, और सूबाई असम्बलियों का। तो जो कौमी असम्बली का हुआ, उसमें धांधली हुई, अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम सूबाई अगले इलेक्शन का हिस्सा नहीं डालेंगे, नहीं लेंगे। और तहरीक चली, मार्च में तहरीक चली, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 जुलाई को सब कुछ ख़त्म हो गया। और वो रोज़ाना लोग निकलते थे, अवाम निकलते थे छोटे बड़े शहरों में, और जुलूस निकालते थे। 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 50 लोग, 500, 700 जितने भी होते थे, वो हर छोटे बड़े शहर से निकलते थे। और बड़े शहरों में 1000, 1200 कह लें, 5000 कह लें, ठीक है, ये निकलते थे। और एक जुलूस 1 घंटे के लिए ये जुलूस निकलता था, एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर तक ये सारा होता था। और 5 जुलाई को उन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया। अप्रैल, मार्च में ये इलेक्शन हुआ था, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, 5 जुलाई को काम हो गया था, और इतने हालात ख़राब हो गए कि ज़ियाउल हक साहब को आना पड़ा। तो इसलिए ये जो है ना जी, आपकी घर बैठे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जितना ही इनको मार रहे हैं वो उतना ही बर्दाश्त कर रहे हैं। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये कि हर घर में महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, अफलास हर जगह पहुंच चुकी है, और इनसिक्योरिटी हर जगह पहुंच चुकी है। लेकिन बाहर निकलेंगे तो मसला हल होगा, अदरवाइज ये मसला हल नहीं होना, क्योंकि इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है जनाब। वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। एक दिन के लिए अगर आप 3 दिन कुर्बानी दे देंगे तो आपके अगले 30 साल महफूज हो सकते हैं।
لیکن اس کے لیے اگر ہم کہیں گے کہ جناب یہ تو صحافیوں کا مسئلہ ہے، یہ اساتذہ کا مسئلہ ہے، یہ علماء کرام کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان کا مسئلہ ہے، یہ اچھا صاحب کا مسئلہ ہے، یہ بلوچیوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، تو ہم کوئی بھی نہیں ٹھیک ہوتے. آگ ساری آہستہ آہستہ آگ جو ہے وہ سب کو آپ لپیٹ میں لے لیتی ہے، آخر میں سب جلتے ہیں اس آگ میں جو اس وقت چل رہی ہے. تو لہٰذا اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا ایک مجتمع اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. جیسے 8 فروری 2024 کو ایک ووٹ کے ذریعے آپ نے کیا تھا، تو باہر نکلنا بھی ایک عوامی اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. تو اگلا ہے جی آپ اگلی خبر ہے وہ ہے پروسیس. عمران خان صاحب نے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو فارغ کریں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے ابھی تک بچا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ جو جنوری میں ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ان کو گھر نہیں بھیجا گیا، اور ان کو کہا گیا تھا جی آپ کام کریں، اور انہی سے کام لیا جا رہا تھا. اور عمران خان صاحب نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ یہ جو لندن پلان ہے، یہ اس میں لندن پلان میں کون کون شامل تھا. انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل اس وقت جنرل صاحب کا نام لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نمبر 1، نمبر 2 نواز شریف، نمبر 3 قاضی فائز عیسیٰ، نمبر 4 سلطان راجہ. تو یہ انہوں نے کہا تھا یہ 4 لوگ ہیں لندن پلان جنہوں نے یہ سب کچھ کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. ایک پوری کی پوری وہ ساری باتیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ جا چکا ہے جی، اور وہ اپنے گھر کو پہنچ چکا ہے، ریٹائر ہو چکا، اور لیکن تباہی پھیر کے گیا ہے آئین کی بھی، قانون کی بھی، جمہوریت کی بھی، اور روایات کی بھی. اور اس نے عدلیہ کی بھی، عدلیہ کو مسمار کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ کا بنیادی ہاتھ ہے. وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی تباہی کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. اب دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں جناب نواز شریف صاحب. ویسے ہی آج کل آپ کو پتہ ہے وہ فارغ ہی ہیں، اور ان کو فارم 47 دیا ہوا ہے، ہارے ہوئے ہیں، اور ان کو فارم 47 دیا ہوا ہے، لالی پاپ دیا ہے، خوش رہیں. تو وہ پہنچے ہوئے ہیں برطانیہ میں، عید منائیں گے، ادھر آرام کریں گے، اور 2-4 فون کر لیں گے، مودی سے حال حوال پوچھ لیں گے، اور کسی کوئی اور حرکت کرنی ہوئی تو وہ کر لیں گے. تو اس کے بعد قاضی صاحب جا چکے ہیں جی. اب باری ہے سلطان راجہ صاحب کی. سلطان راجہ صاحب کی بھی باری آ گئی ہے، اور ان کو بھی گھر بھیجا جا رہا ہے، اور ان کی مزید ان کو نہیں رکھا جا رہا، کیونکہ سمڑیال کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی وہ انہوں نے انتہائی بے شرمی والا رول ادا کیا ہے، اور انتہائی بے شرمی والا، انتہائی غیر قانونی، غیر آئینی، کیونکہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. پوری دنیا کہہ رہی ہے دھاندلی، سارا دن شور مچتا رہا دھاندلی، پیپلز پارٹی والے شور مچاتے رہے دھاندلی کا، اور سر پھاڑے جاتے رہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا، بیلٹ بکس اٹھائے گئے، 5-10 ہزار ووٹ جعلی ڈالے گئے، مجموعی طور پر 50,000 ووٹ اس میں جعلی ڈالا گیا. جعلی فارم 45 تیار کیے گئے، پہلے سے تیار شدہ فارم. لیکن چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی وہاں پہ بے ضابطگی نہیں ہوئی، اور ساری چیزیں معمول کے مطابق ہوئیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس پہ چلیں، پھر بعد میں آتے ہیں کہ اس کی ذرا کلاس علیحدہ سے لیں گے کہ انہوں نے بھی ایک ایسا کام ایک حرکت فرمائی ہے. چلے بعد میں کرتے ہیں، وہ خبر کہیں اور نکل جائے گی. تو بہرحال وزیر اعظم فارم 47 کے جناب شہباز شریف صاحب نے خط لکھ دیا ہے، اور عمر ایوب صاحب کو، لیڈر آف اپوزیشن کو، بادل نخواستہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے آپ آئیں، میرے ساتھ ملاقات کریں، اور اس کے مشاورت شروع کرتے ہیں نئے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اور 2 ممبرز کے لیے. خط انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا جی 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے مدت، اور 26 جنوری، پھر فروری، پھر مارچ، پھر اپریل، پھر مئی، پھر جون، یعنی 6 مہینے ان کو مفت میں ملے ہوئے ہیں. کیوں ملے ہوئے تھے؟ اس لیے کہ یہ جو 8 فروری کا جعلی الیکشن کروایا ہے، ان کی جو پٹیشنز ہیں، الیکشن پٹیشن، کیونکہ واپس آ رہی ہیں، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور سینٹ کا الیکشن انہوں نے روکا ہوا ہے، مخصوص نشستیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں، بلے کا نشان انہوں نے دیا. تو لہٰذا ان سے کچھ اور فراڈ کروانے تھے، لیکن اب پریشر چونکہ بڑھ چکا ہے، تو پہلے مرحلے پہ اب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ہیں جی وہ اب جا رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور لیڈر آف اپوزیشن کو خط لکھ دیا گیا ہے، اور
اس کے بعد انہوں نے 16 مئی کو خط لکھا ہے اور 2 ارکان کی تقرری کے لیے. تو یہ ایک پروسیس اچھا، نیک عمل، نیک شگون ہے، شروع ہونے والا ہے. اور یہ ایک خبر. دوسری خبر ایک اور بھی ہے جناب. اب اس میں طریقہ یہی ہے کہ دونوں نام دیں گے اور اس کا پھر میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا. فی الوقت یہ خط سامنے آ چکا ہے. اور اس کے بعد ہے جی اگلی خبر جو ہے وہ ہے اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب عمران خان صاحب چونکہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے نئے چیف الیکشن کمیشنر آئیں گے، نئے ممبرز آئیں گے اور کم از کم ان سے تو بہتر ہی ہوں گے. اتنا مجھے آئیڈیا ہے کہ ان سے بہتر ہوں گے جو اس وقت بیٹھے ہیں، جو انہوں نے بے شرمی سے ڈھٹائی سے جو کام کیا ہے. اور مکمل طور پر انہوں نے یہ موجودہ اگر بحران ہے تو اس بحران کا جو مین کلپریٹ ہے جنہوں نے اپنی طور پر سہولت کاری کا کام کیا وہ یہ ہیں. تو بہرحال اگلا ہے جی اس کے بعد ظاہر ہے جی عمران خان صاحب مسلسل یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری. تو جب نیا الیکشن کمیشن آئے گا اور کم از کم اس کے ہوتے ہوئے تو الیکشن نہیں ہو سکتے اور کوئی الیکشن تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ اب تو پیپلز پارٹی بھی نہیں مان رہی اس چیف الیکشن کمشنر کو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی شرم حیا کی جائے گی. اب پیپلز پارٹی بھی نہیں مان رہی، اس لیے ان کو فارغ کیا جا رہا ہے. لیکن عمر ایوب صاحب کو جی انڈر پریشر رکھنے کے لیے ایک کام حرکت کی جا رہی ہے اور وہ ان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے اسپیکر ایاز صادق نے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایاز صادق صاحب بھی چھوٹے سے اردلی ہیں اور وہ بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو پرچی آتی ہے، کیونکہ ارکان پارلیمان کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے اٹھایا گیا. لیکن ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، ہم نے انکوائری کروائی تھی، تحقیقات کروائی تھی، پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. اندر کوریڈور میں کیمرے، ہر جگہ کیمرے موجود ہیں، سب کچھ ہے. اور اس وقت ارکان پارلیمان جو تھے، جو قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھے، وہ پناہ لیے ہوئے تھے. وہ اسپیکر کو بتا بھی رہے تھے، مسلسل بتا رہے تھے اور اسپیکر صاحب بتا رہے تھے ان کو کہ جناب میں بھی مجبور ہوں. اور لیکن جب آیا قلم چلانے کا، سزا دینے کا اور تعین کا وقت آیا تو اسپیکر صاحب دم دبا کے بھاگ دیے اور اب انہوں نے الٹا عمر ایوب صاحب کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بھیج دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اسی چیف الیکشن کمشنر کو جنہوں نے یہ سارا الیکشن چوری کرنے میں جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا. یہ سب کے سب آرٹیکل 6 کے جو ہے ملزمان ہیں اور آرٹیکل 6 ان پہ لگے تو اس کے بعد ان کے دماغ جو ہے وہ ٹھکانے آئیں گے جی، اور اس سے پہلے نہیں آئیں گے. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور خبر اور وہ ہے جناب محمد بن سلمان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، کچھ لینے دینے کے لیے ایک اور وزٹ کیا جا رہا ہے. اور عید بھی اس دفعہ نواز شریف صاحب تو آلریڈی لندن میں عید منا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی عید باہر منائیں گے اطلاعات کے مطابق. اور ہو سکتا ہے ان کے ساتھ فیلڈ مارشل بھی ہیں، کیونکہ خبر آ گئی ہے کہ کل یہ روانہ ہوں گے جی فیلڈ مارشل اور جناب شہباز شریف صاحب دونوں کل سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں. اور کل اگر روانہ ہوتے ہیں، کل جمعرات ہے اور جمعے کو سعودی عرب میں عید ہے اور جمعرات کو حج ہے. اور ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی زیادہ تر امکان یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی مینا میں محمد بن سلمان سے، کیونکہ وہاں پہ کھانا دیا جاتا ہے حجاج کرام کو جو گیسٹ آئے ہوتے ہیں جی. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ آرمی چیف کو اور شہباز شریف صاحب کو مینا میں ان کو وہاں پہ دعوت دی جائے گی اور وہاں پہ کھانا کھائیں گے اور وہیں پہ جو بھی ہے ہلکی پھلکی گپ شپ ہوگی. اور بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں یہ جو پاک بھارت جنگ میں میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے، شکریہ سے ذرا بڑا ایجنڈا ہے. اور ایک تو پیسوں کا مسئلہ ہے جی، کیونکہ جنگ میں ہمارا خرچہ ورچہ کافی ہو گیا اور ہو سکتا ہے ان سے کچھ معاشی میدان میں معاملات طے کیے جائیں.